बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मजाक मजाक में खून की होली खेलते एक नौजवान की दर्दनाक कहानी, जिसे एक शरारती जिनजादी ने अपने काबू में कर लिया। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? ओह, अभी तो 12 बजे हैं। शायद ऐसे ही आंख खुल गई। नहीं, किसी आहट की वजह से खुल गई है, पर ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने झंझोड़ के उठा दिया। पर किसने? जाहिद ने कहा था कि ये घर आसेब ज़दा है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने इन कमबख्तों की बातें जहन में बिठा ली हैं। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सुबह उनसे पैसे भी तो लेने हैं। जाहिद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, जाहिद ने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो पुरानी हवेली में तन्हा रात गुजारेगा। ये हवेली काफी अरसे से बंद पड़ी थी, इसलिए लोगों का कहना था कि ये हवेली आसेब ज़दा है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई गई। हाँ, जाहिद और उसके दोस्तों ने बातों ही बातों में बहस छेड़ी इस हवेली के बारे में। जाहिद के दोस्त तो इस हवेली को आसेब ज़दा मानते थे, लेकिन जाहिद ने ना सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ाया बल्कि एक रात हवेली में गुजारने का फैसला भी कर लिया। जाहिद के दोस्तों ने शर्त लगाई कि जाहिद अगर हवेली में पूरी रात ना गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और वो सभी दोस्त आपस में तकसीम कर लेंगे, और अगर वो पूरी रात अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त जाहिद को 2-2 हज़ार करके जाहिद को देंगे। तो तय ही पाया कि हफ्ते की रात हवेली में गुजारेगा। सब दोस्त साथ मिलकर जाहिद को हवेली में ले गए और खुले हॉल में कैमरा लगा दिया ताकि जाहिद किसी किस्म की बेईमानी ना कर सके। चूंकि हवेली बहुत बड़ी थी, 9-10 नीचे कमरे थे। यकीनन अपने वक्त में ये हवेली बड़े खूबसूरत होगी और दरमियान में खुला हॉल था। जाहिद ने खुले हॉल में रहने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना सोफा सेट था जो कि काफी पुराना था। जाहिद ने सोफे को थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ दिया और उस पे ही सो गया। हवेली में लाइट का बंदोबस्त तो था नहीं, इसलिए जाहिद ने मोमबत्ती जलाई और सो गया। लेकिन रात के इस पहर जब घड़ी तकरीबन 1 बजा रही थी तब जाहिद की नींद खुल गई। अभी जाहिद को कुछ ही देर हुई थी सोए हुए, फिर से जाहिद उठ बैठा। इस बार जाहिद को कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी के चलने की थी, जैसे कोई चलता हुआ जाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियां तो बुझ गई थी, इसलिए जाहिद ने अपना स्मार्टफोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन जाहिद को कोई भी आता दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिद की पेशानी पे पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नजर कोई नहीं आ रहा, लेकिन आवाज चलने की बाकायदा आ रही है। ये क्या मामला है? देखिए जी, आप जो कोई भी है सामने आ जाए, जाहिद ने घबराते हुए कहा। ये कहते ही जाहिद सोफे पर से उठा। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफा हवा में ऊपर को उठा और ये देखकर तो मारे हैरत से खौफजदा हो गया। उसे अपनी कुव्वते बिनाई पे यकीन नहीं आ रहा था। सोफा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकराया और फर्श पे उल्टा गिर गया। जाहिद तो होंकू की तरह देखता रहा। फिर दीवार पे लगी वाज, जिसके गिर्द मट्टी की तह जमी थी, मकड़ी के जाले भी थे, वो एकदम नीचे फर्श पे गिरकर चकनाचूर हो गई। जाहिद के घड़ी नीचे गिरने की आवाज से बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ और खौफ की वजह से उसकी चीख निकली और उसने कानों पे हाथ रखे। ये सब क्या है? बंद करो, ये सब बंद करो, जाहिद ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। तो एक तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि तूफान का गुमान था। फिर तो इतनी धूल मट्टी उड़ने लगी कि जाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करना पड़ी। फिर कुछ ही देर लगी थी इस तूफान को थमने में। फिर जाहिद ने जल्दी से आंखें खोली और उस हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन ये क्या? ये तो मंजर ही तब्दील हो गया था। जहां तक उसे याद था वो हवेली में गया था, जो कि काफी पुरअसरार और खौफनाक थी। हवेली इसके घर से थोड़े फासले पर थी और ऐसा मंजर तो उसके घर से दूर दूर तक नहीं था। अब तो जाहिद अपना सर पकड़ के बैठ गया। यार मालिक, हमें तो गुमान था कि जाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता,
لیکن اس نے تو شرط پوری کر دی، اس لیے میں تو 2000 لایا ہوں۔ 5 بجے ہے، باہر آنے ہی لگا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں زاہد حویلی سے باہر آنے ہی والا ہے۔ کمال نے اپنے دوست مالک سے کہا تو مالک نے بھی خوشی سے کہا، کمال یہ تو اچھی بات ہے کہ پرانی حویلی کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی نا۔ مالک کی بات پہ حامد نے بھی سر کو ہاں میں ہلایا تو عمر نے بھی کہا، ہاں مالک یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زاہد ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ چلو زاہد کو فون ملاتا ہو کہ باہر آ بھی جاؤ۔ عمر نے یہ کہتے ہی زاہد کو فون ملا دیا۔ لو نواب صاحب فون نہیں اٹھا رہے۔ عمر بولا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب حویلی کے اندر چلتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ گہری نیند میں ہو۔ جب سارے دوست اندر گئے تو اندر کوئی نہ تھا، زاہد بھی نہیں، تو وہ سب مسکرانے لگے کہ شاید رات کو ڈر کے بھاگ نکلا ہوگا، اس لیے وہ کیمرہ اتار کے حویلی سے باہر نکل گئے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، ہر چیز ویسی تھی جیسے زاہد کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہے کوئی مجھے یہاں سے نکالو، یہاں کوئی ہے تو مجھے نکالو، میں تو پرانی حویلی میں تھا اور اب یہ کنویں میں کیسے آ گیا؟ زاہد حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور پھر ابھی جاگ جائے گا، لیکن یہ خواب تو ٹوٹ بھی نہیں رہا، وہ کافی گہرا کنواں تھا۔ زاہد کے ہاتھ میں ابھی بھی اسمارٹ فون تھا، اس نے فلیش لائٹ آن کی تو وہ کافی گہرا کنواں تھا، اس کے اندر کائی جمی ہوئی تھی، کنویں میں بھی پانی نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک تھا، مدد کے لیے پکارتے پکارتے اب اسے پیاس کا شدت سے احساس بھی ہو رہا تھا۔ زاہد کا برا حال ہوئے جا رہا تھا، وہ موبائل سے اپنے والدین کی تصاویر دیکھنے لگا، اپنی بہن کی، دادا دادی کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی نا، لیکن اس ایک شرط نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اور تو اور کسی کو فون تک نہیں ملا سکتا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لو، کیونکہ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زاہد کو کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لیکن کچھ واضح سنائی نہیں دے رہا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے وہی آوازیں آنے لگی، لیکن اب پہلے سے کچھ واضح سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً یہ آوازیں کسی کے کراہنے کی تھی۔ زاہد نے لائٹ کو کنویں کے آگے پیچھے گھما کے دیکھا تو اسے وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ پہلی نظر میں اس نے نظر انداز کیا، لیکن دوسری نظر میں ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک دروازہ ہے۔ اسے یقین تو نہیں آیا، پر وہاں پہ ہاتھ رکھا تو لگا کہ یہ ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ زاہد نے ہاتھ سے دھکیلا لیکن وہ نہیں کھلا۔ وہ دروازہ کافی زنگ آلود تھا، اس دروازے پہ کوئی کنڈی یا لاک وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے زور سے ٹانگ ماری تو وہ دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔ پھر زاہد نے اندر لائٹ گھمائی تو وہاں ایک غار تھا اور اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے آواز لگائی، کوئی ہے یہاں؟ میں پوچھ رہا ہوں کوئی یہاں ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جھک کے اندر چلا گیا۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غاروں میں سانپ، بچھو وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ غار میں اتنی جگہ تھی کہ ایک بندہ آرام سے چل سکے، لیکن اسے ابھی بھی حیرانی تھی کہ کراہنے کی آواز کس کی تھی۔ وہ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کے دیکھا تو پھر سے منظر تبدیل تھا۔ زاہد حیران تھا کہ وہ تو چند لمحے پہلے ایک غار میں تھا اور اب یہ خوبصورت باغ میں تھا، جہاں ہرے بڑے باغات تھے اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا یہ خوبصورت باغ تھا۔ اب تو وہ قدم بھی پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا۔ زاہد، زاہد، یہ آواز واضح زاہد کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اسے نام لے کے پکار رہا تھا۔ آواز یہی قریب سے آ رہی تھی، جو کہ خوبصورت نسوانی آواز تھی۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کے بال سنہری تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کو اس کا نام کیسے پتا تھا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں زاہد جی، اس لڑکی نے کہا تو زاہد خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ جی فرمائیے، جو کہنا ہے آپ کو، اس نے کہا تو وہ لڑکی منہ بنانے لگی۔ بہت مدبانہ طریقے سے گزارش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے جی، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، اس لیے مطلب کی بات کریں۔ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، پہلے پرانی حویلی، پھر گہرا کنواں، اس میں دروازہ اور پھر غار، اور اب یہ باغ، پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
شرط لگا کے تو میں برباد ہو گیا، اس لیے پلیز مجھے مزید پریشان مت کریں، زاہد نے غصے سے گور کر کہا۔ تو لڑکی حیران ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں بخار ہے، بھائی سے دوا لے لینا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکی زاہد کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے لگی۔ زاہد کا سر چکرانے لگا، لیکن بنا چوں چڑھا لڑکی کے پیچھے چلنے لگا۔ باغ میں ایک بڑا سا محل تھا، لڑکی نے ابھی تک زاہد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی جیسے ہی محل کے اندر گئے تو قطاروں میں لگے نوکر جا کر گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ زاہد ابھی بھی اپنے سابقہ لباس میں تھا۔ اندر بڑے بڑے ڈرائنگ روم میں ایک بہت ہی بڑی عمر کا ایک بوڑھا بیٹھا تھا، تقریباً 100 سے بھی زیادہ کا لگ رہا تھا۔ گرینڈپا، میں زاہد کو باغ سے لائی ہوں، اسے بخار ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، اس لیے طارق بھائی کی کلینک لے کر جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اس بوڑھے نے زاہد کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تو زاہد بوڑھے کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہ پایا۔ ہاں ہاں لے چلو کلینک، یہ کہتے ہی بوڑھا ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چلو زاہد، میں تمہیں کلینک لے چلوں۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو زاہد حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے، حالانکہ وہ ان سے انجان تھا۔ پھر کیوں یہ ہو رہا تھا؟ زاہد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر زاہد کے قدم لڑکی کی تقلید میں اٹھنے لگے، وہ خود بخود اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ زاہد اسی حویلی میں تھا؟ ہم کئی بار حویلی کو اندر باہر سے دیکھ چکے ہیں، لیکن حیرت ہے زاہد حویلی میں نہیں۔ پر آپ کا علم یہ بتا رہا ہے کہ زاہد ابھی بھی حویلی میں موجود ہے۔ عمر نے اپنے سامنے بیٹھے میر علی شاہ سے کہا۔ میر علی شاہ عمر کے ماموں زاد تھے، جو کہ نورانی علم سے روشناس تھے، کافی نورانی شکل کے تھے۔ جب میر علی شاہ نے کہا کہ زاہد ابھی بھی حویلی میں ہے تو سب دوست چونک گئے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ زاہد حویلی میں نہیں ہے۔ ان سب دوستوں نے کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں زاہد کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ عمر بیٹا، آپ کا حیران ہونا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حویلی بڑی پرانی ہے اور پھر کافی عرصے سے بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آسیب کا بسیرا ہے۔ زاہد نے حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ بہت غلط کیا تھا، اس لیے حویلی کے آسیب غصے میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی زاہد ٹھیک ہے۔ وہ آسیب زاہد کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زاہد اس طرح پاگل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زاہد کو زیادہ دیر حویلی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ زاہد کو صرف ایک انسان ہی حویلی سے لینے جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرو تم کہ تم میں سے کون جائے گا، لیکن یاد رکھنا ہر ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی غلط قدم زاہد اور تم میں سے جو کوئی بھی جائے گا اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہوشیاری بہت لازم ہے، اس لیے فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون جائے گا۔ میر علی شاہ جیسے ہی خاموش ہوئے تو سب دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تب حامد بولا، بزرگ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پانچوں اگرچی ہو کر اپنے دوست زاہد کو صحیح سلامت لے کر آئیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ حامد کی اس بات پہ سب دوستوں نے حامد کو دیکھا اور پھر میر علی شاہ کو دیکھا۔ چونکہ حامد بڑا ڈرپوک تھا، اس لیے کوئی بھی دوست حامد کے اکیلے جانے کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ میرا بچہ، اگر ایسا ہو سکتا تو میں ضرور تم پانچوں کو جانے کی اجازت دے دیتا، لیکن تمہاری جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں آسیب کا سامنا تم کیسے کرو گے؟ میں ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ باقی سب فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون ایک جائے گا، اور ہاں باقی سب بھی فارغ نہیں بیٹھو گے، بلکہ یہاں بیٹھ کر دعا کرو گے۔ دوستوں، میری دعا تو بڑی لیٹ قبول ہوتی ہے، کیوں نہ میں چلا جاؤں؟ شاہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یونس نے کہا تو سب دوست مسکرانے لگے۔ اچھا جی، اگر آپ سب کو اعتراض نہیں تو مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے سب کو دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ ہاں تو یونس، تم ہو بڑے ہوشیار، لیکن جلد بازی بالکل نہ کرنا، سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا، میری بات کو پلے سے باندھ لو۔ مالک نے یونس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو یونس نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ ہاں ویسے ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا تھا۔ چلو یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عمر نے بھی یونس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اللہ کا نام لے کر جاؤ یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حامد بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی بالکل، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، انشاءاللہ زاہد کو سلامت واپس لائیں گے۔ حامد نے یونس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر یونس نے سب سے مصافحہ کیا اور میر علی شاہ کی ضروری باتیں ذہن میں بٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف جانے لگا۔ باقی سب دوست بھی دعا میں مصروف ہو گئے۔ ویلکم ٹو ان حویلی یونس۔ ہاں تو یونس، فی الحال ویلکم کرنے والا کوئی نہیں، خود ہی کرنا پڑا ہے اپنے آپ کو ویلکم۔ بیرونی گیٹ سے اندر آتے ہوئے یونس جو ہی بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔
اگر کوئی حویلی میں ہے تو معاف کرنا، ایسے بلا اجازت اندر آ رہا ہوں۔ یونس ایسے ہی بونگیاں مارتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ دراصل اسے حویلی کی خاموشی سے وحشت ہوئی جا رہی تھی۔ میر علی شاہ کی سرگوشی یونس کے آس پاس سے آنے لگی۔ یونس یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن میر علی شاہ اسے دکھائی نہیں دیے۔ یونس میں تم سے روحانی طاقت کے ذریعے بات کر سکتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دھیان سے اپنے کام پہ توجہ دو۔ میر علی شاہ کی بات سن کے یونس خوش ہوا اور چپ کر کے چلنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ حویلی کے اندر تھا۔ میر علی شاہ نے یونس کے آگے پیچھے غیبی حصار کھینچا، جس کی وجہ سے یونس کو کوئی دوسری مخلوق نہ دیکھ سکتی تھی، نہ وہ سن سکتی تھی، اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ یونس اب کھلے ہال میں کھڑا تھا جہاں وہ سب دوست زاہد کو چھوڑ گئے تھے۔ یونس کو بڑا افسوس تھا کہ کاش وہ شرط نہ لگاتا، پتہ نہیں زاہد کس حال میں ہوگا۔ یونس بیٹا شاباش، دل چھوٹا مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم اپنے سامنے پڑے صوفے کو دیکھ سکتے ہو۔ یونس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہاں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اس پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو جو کہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ تم دہراتے جاؤ۔ یہ عمل تم 3 بار پڑھو گے، ٹھیک ہے نا؟ جی، یہاں ایک صوفہ پڑا ہے، آپ بتائیں، میں دہراتا ہوں۔ میر علی شاہ نے جو کچھ پڑھا وہ یونس نے دہرایا۔ وہ 3-4 کمروں کا کلینک تھا۔ اس کلینک میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ زاہد اندرونی طور پہ گھبرا رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی زاہد کے ساتھ تھی، لیکن زاہد نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ کلینک تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی پیدل چل کر کلینک آئے۔ اس لڑکی نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ زاہد، آپ کو پتا ہے کہ طارق بھائی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور تمہیں بھی تو طارق بھائی نے زندہ کیا ہے، تبھی تو طارق بھائی کے کلینک میں اتنا سناٹا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے انسانوں کا یہاں علاج ہوتا ہے۔ ایک لڑکی نے یہ کہا تو زاہد کا سر چکرا کے رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کو مرا ہوا کہہ رہی ہو؟ یعنی کہ میں مر گیا تھا اور یہاں کے ڈاکٹر نے علاج کر کے مجھے دوبارہ زندہ کیا؟ یعنی تم کہنا چاہتی ہو کہ میرے اندر دوبارہ روح آئی، پھر سے میں زندہ ہوا؟ تم یہ نہیں جانتی کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے بس میں ہے۔ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ زاہد نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مطمئن کھڑی تھی۔ تبھی وہاں ایک آدمی آ کھڑا ہوا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی تھی۔ اس نے وائٹ کوٹ پہنا تھا۔ کیا ہو گیا رانیہ؟ اب زاہد کو کیوں لائی؟ کیا ہو گیا اسے؟ بس تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایسا ممکن نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سرے سے مرا ہی نہیں، اور اب میں کیا کہوں؟ شاید آپ سمجھائیں، اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا سچ ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا، شاید وہی ڈاکٹر طارق تھا۔ زاہد تم سے رانیہ صحیح کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں رانیہ اور تمہیں بہت چوٹیں آئی تھی، جس میں رانیہ تو بچ گئی لیکن تم مر گئے تھے۔ لیکن رانیہ میری بہن یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تم مر چکے ہو، تو میں نے تمہارا علاج کیا، تقریباً 1.5 سال لگے تمہیں زندہ کرنے میں۔ اب میرے پاس ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں اور بہت سے کامیاب ہوتے ہیں، تم میرے بہنوئی ہو۔ ڈاکٹر طارق یہ کہہ کے خاموش ہوا، لیکن زاہد کا سر پھٹنے لگا۔ رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ جھوٹ کہہ رہی، نہیں جانتا میں تمہیں اور نہ ہی تمہاری بہن رانیہ کو۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ رانیہ میری بیوی ہے، بلکہ میں تو دیکھ بھی پہلی بار رہا ہوں اسے۔ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی حویلی میں رات گزارنے کی، اس کے بعد تو سب برا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ سب لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ حویلی منحوس ہے، واقعی وہ منحوس حویلی ہے، آسیب زدہ ہے۔ اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زاہد تقریباً چلانے لگا۔ وہ لڑکی ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ تبھی ڈاکٹر طارق آگے بڑھا اور زاہد کو پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ زاہد، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا۔ اچھے بھلے تم ٹھیک ہو گئے تھے، سب یاد آ گیا تھا، پھر سے کتنے خاموش ہو گئے تم دونوں، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے تم، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں دوبارہ تمہارا آپریشن کروں گا۔ آصف بیٹا، دانش اور کاوش ادھر آؤ، زاہد کو آپریشن تھیٹر لے چلو۔ چلو آؤ، شاباش، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا، اور رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ زاہد تو چلانے لگا۔ وہ تینوں لڑکے زاہد کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے لگے۔ دیکھو رانیہ، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نہیں جانتا تم لوگوں کو، میں زاہد ہوں، لیکن میں پرانی حویلی میں تھا جو کہ آسیب زدہ حویلی ہے، میں زندہ انسان ہوں۔ یہ کہتے ہی زاہد نے ایک بار سب کو دیکھا تو سب چیخنے لگ گئے۔ رانیہ، ڈاکٹر طارق اور وہ تینوں مورے اور باقی سب نرسز وغیرہ چیخنے چلانے لگ گئے۔ ان تینوں لڑکوں نے بھی زاہد کو چھوڑا، ساتھ ہی ان کی شکلیں بگڑنے لگی، ان کے چہروں سے جلد ہٹنے لگی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، اور پھر اسی طرح وہ سب غائب ہو گئے،
और जाहिद खौफ से कांप उठा। वो काफी खौफजदा हो गया था। वो क्लिनिक भी भयानक शक्ल इख्तियार कर गया था। वहां अब सिर्फ अंधेरे का राज था। जाहिद को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वहां अचानक तेज हवा का झोंका आया और फिर जाहिद अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया और सर के बल नीचे गिर गया। उसके बाद जाहिद को कुछ होश न रहा। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, मनहूस हवेली। यूनुस ने मीर अली शाह के कहने पे अमल को 3 बार दोहराया। इस दौरान सोफा हल्के हल्के झटके लेने लगा, मगर तीसरी मरतबा तो हद ही हो गई। सोफा पूरा हवा में उछला और फिर अमल मुकम्मल हुआ। अमल मुकम्मल होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। यूनुस को मीर अली शाह ने पहले से ही ज़हनी तौर पे तैयार किया था कि ऐसा होगा, इसलिए यूनुस हैरान तो हुआ लेकिन नॉर्मल रहा। अब इस सोफे पर से दाया हाथ हटा दो, मीर अली शाह ने ये कहा तो यूनुस ने अपना हाथ हटा दिया तो जाहिद सोफे पर ही सोया हुआ था। यूनुस जाहिद को देख के बड़ा खुश हुआ। हाँ तो अब यकीनन तुम्हें तुम्हारा दोस्त सोफे पे दिखाई दे रहा होगा, मीर अली शाह ने कहा तो यूनुस ने कहा, जी शाह साहिब, जाहिद सोफे पे सोया है। तुम ऐसा करो कि इसे जगाने की कोशिश करो। मीर अली शाह ने कहा तो यूनुस खुशी से फूले ना समाया। उठो जाहिद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जाग जाओ, तुम तो शर्त भी जीत चुके हो। जाहिद उठो, शाबाश। यूनुस जाहिद को झंझोड़ के जगाने लगा, लेकिन जाहिद तो गहरी नींद सोया हुआ था। क्या हुआ यूनुस, जाहिद जाग नहीं रहा क्या? अच्छा तुम ऐसा करो कि जाहिद के सर पे अपना दायां हाथ रखो और ये पढ़ो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। यूनुस ने ऐसा ही किया जैसे मीर अली शाह ने उससे कहा। ऐसा करने से जाहिद उठ बैठा और फिर यूनुस के गले लगा और फिर यूनुस के साथ हवेली से बाहर निकला तो उसे देखकर सब दोस्तों ने मिलकर हवेली के दरवाजे पे जाहिद को ऊपर उठाया और खुशी से नारे लगाने लगे। फिर जाहिद मीर अली शाह से मिला और उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मीर अली शाह ने जाहिद को एक तावीज दिया जिसे जाहिद ने अपने गले में पहन लिया। जाहिद के सर में शदीद दर्द होता था तो जाहिद ने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि गहरी चोट लगी थी, लेकिन 2 साल हो गए थे इस बात को। जख्म कब का भर चुका था लेकिन दर्द अब भी रहता था। जाहिद को अब किसी जगह भी असेब या साई वगैरह का इल्म होता तो जाहिद उस जगह से 2 कदम नहीं बल्कि 100 कदम दूर भागता था।